औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं तक़ीब आखरी आपका मेज़बान आप तमाम का खैर मक़दम करता हूँ OCN TV चैनल के तफसीर कुरान प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मैं दावत देता हूँ हुज्जतुल इस्लाम डॉक्टर सैयद रिज़वान हैदर रज़वी साहब क़िबला को कि वो प्रोग्राम का आगाज़ करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अंतिक़नी बिल हुदा व अलहिमनी तक़वा। नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में एक और मशहूर कुरान मजीद की आयत लेके हाजिर हैं, जिसको आप लोग अक्सर मजलिसों में सुना करते हैं और बहुत से लोग इस आयत से वाकिफ़ हैं और इसका तर्जुमा भी जानते हैं। हमारा चूँकि ये प्रोग्राम कुरान मजीद की मशहूर आयतों की तफसीर है, लिहाजा हम उन्हीं आयतों को आपके सामने पेश कर रहे हैं जो आप कसरत सुनते रहते हैं और कसरत से जिसको आप पढ़ते रहते हैं और आप उससे वाकिफ़ भी हैं। आज सूरह नहल की आयत नंबर 43 का एक हिस्सा है, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, यानी तुम अहले ज़िक्र से सवाल करो अगर तुम नहीं जान सकते हो। तो ये आयत एक कुल्ली उसूल को बयान कर रही है। क्या कहा गया है कि अहले ज़िक्र से सवाल करो। पहली बात तो इसमें सवाल करने को कहा गया है। किस चीज़ के बारे में? उस चीज़ के बारे में जिसे तुम नहीं जान सकते। तो याद रखिए कि सवाल करना, पूछना ऐब नहीं है, लेकिन पूछना भी कई तरीक़े का होता है। ये दर्द मौलवी ही जान सकता है। क्यों? इसलिए कि बहुत से लोग अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए पूछते हैं, इल्म में इजाफे के लिए पूछते हैं। जब उनको बताया जाता है तो वो मुतमईन हो जाते हैं। और बहुत से लोग सामने वाले का इम्तिहान लेने के लिए पूछते हैं कि देखिए इनको जवाब मालूम होता है, लेकिन उनके पास कुछ सवाल होते हैं जो हर मौलवी से, हर आलिम से और हर जानकार से वो पूछने की कोशिश करते हैं कि देखिए इनको जो जवाब मुझे पता है वो पता है कि नहीं है। चुनांचे अगर वो जवाब किसी ने दिया जो उनको मालूम तो ठीक है, वरना अगर नहीं दिया तो कहते हैं इनको तो कुछ आता ही नहीं है। चुनांचे फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून का मामला यह है कि अगर आप नहीं जान सकते किसी चीज़ के बारे में तो अहले ज़िक्र से सवाल कीजिए। पहली बात तो सवाल करने को कहा गया है, सवाल करिए। सवाल करना बहुत मौला अली फरमाते हैं कि हुस्नुल सवाल निस्फुल इल्म, अच्छा सवाल आधा इल्म है, सवाल करना। दूसरी बात यह है कि किससे सवाल करना? हर एक से सवाल करते नहीं फिरना। हमारी बड़ी मुश्किल यह है कि हम हर एक से सवाल करते फिरते हैं, आपस में सवाल जवाब कर लेते हैं, एक दूसरे से पूछ लेते हैं और फिर मुश्किल में पड़ जाते हैं। अहले ज़िक्र किसे कहते हैं? मैं इसकी तफसीर बयान करता हूँ अभी कि उलमा ने अहले ज़िक्र क्या कहा है। लेकिन अहले ज़िक्र जो उमूमी कायदा है वो ये है, अहले ज़िक्र यानी किसी भी चीज़ का स्पेशलिस्ट, किसी भी चीज़ का माहिर और जानकार। मसलन अगर आपको दवा के बारे में, इलाज के बारे में, मरज़ के बारे में मालूम करना है तो किससे पूछेंगे? आप डॉक्टर से पूछेंगे या जो दवाओं के जानकार हैं उनसे पूछेंगे। अगर आपको अपने घर बनाने हैं या कोई चीज़ की तामीर करनी है तो आप डॉक्टर से नहीं पूछेंगे, आप एक इंजीनियर से पूछेंगे। अगर आपके घर का दरवाज़ा टूट जाए तो आप सब्जी वाले के पास नहीं जाएंगे, आप किसके पास जाएंगे? आप लकड़ी का काम करने वाले के पास जाएंगे। अगर आपके घर की कोई टंकी टूट जाए, ठीक है, तो आप इलेक्ट्रीशियन के पास नहीं जाएंगे, आप प्लम्बर के पास जाएंगे। अगर आप घर की लाइट ख़राब हो जाए तो आप किसके पास जाएंगे? प्लम्बर के पास नहीं जाएंगे आप। तो ये उसूल कुल्ली है कि जिस इल्म के बारे में आपको नहीं मालूम है, उसी इल्म के बारे में आप उस इल्म के माहिर से, उस इल्म के जानकार से सवाल कीजिए। चुनांचे दीन के मुतालिक भी कहा गया है कि आप जब दीन के मसले में कोई मसला मालूम करना हो तो क्या करो? दीन के जानकार से सवाल करो। दीन के, मैं फिर करता हूँ, दीन के जानकार से सवाल करो। जानकारी अम्मामे से नहीं होती है, जानकारी टोपी और शेरवानी से नहीं होती, जानकारी इल्म से होती है। मुमकिन है कि अच्छा सर पे इमामा नहीं, लेकिन दीन जानता है वो। लिहाजा आप ये देखिए कि आपको दीन के जानने वाला कौन है। दीन के मसाइल को दीन के जानने वाले से पूछिए, दीन के आलिम से पूछिए। लिहाजा अब यहाँ के ऊपर ये उसूल कुल्ली बात बताया जा रहा है कि जिसको इंसान की हर अक्ल कबूल करती है। ये एक बच्चा भी जानता है कि हमको जिस चीज़ के बारे में मालूम करना है उसके जानकार से सवाल करना है। कि अगर एक इंसान कुछ घर में कोई इलेक्ट्रिक का काम है तो बच्चा लगेगा किसको बुलाइए? इलेक्ट्रिशियन को बुलाइए। ये अक्ल कुल्ली इस बात को हुक्म देती है। और अहले इल्म की तरफ रुजू किया जाना ये क्या है? ये अगर एक बच्चा मैथ का
کوشچن اس کو معلوم کرنا ہے تو کس سے پوچھے گا؟ وہ میتھ کے ٹیچر سے پوچھے گا. سائنس کا سوال سائنس کے بچہ بھی اتنا جانتا ہے تو ہم آپ کیوں نہیں جانتے؟ ہم کو بھی کیا کرنا؟ دین کے مسئلہ دین کے جانکار سے پوچھنا ہو. اب رہی بات اہل ذکر کی. اس آیت میں اہل ذکر کون ہے؟ کہتے ہیں اہل ذکر سے مراد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. شیعہ اور سنی تمام طریقوں سے یہ روایت کیا کہتے ہیں عام ہے اور مسلسل ہے کہ اس سلسلے میں موجود ہے، جو ملحقات احقاق الحق کی 3 جلد میں مذکور ہے کہ شیعہ اور سنی تمام راویوں نے کیا رکھا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پہ اہل ذکر سے مراد کون ہے؟ اہل ذکر سے مراد اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے. یہاں پہ میں نقل کر دوں کہ طبری، ابن کثیر اور آلوسی جیسے مفسرین نے بھی کیا کیا ہے؟ اپنی تفسیروں میں اس آیت کے تفسیر میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ یہاں کے اوپر اہل ذکر سے مراد کون ہے؟ اہل ذکر سے مراد اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہر المار کی 23 والیوم 23ویں جلد میں تقریباً 60 سے زیادہ روایتیں اس بات کی ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ اہل ذکر سے مراد کون ہے؟ اہل ذکر سے مراد ائمہ ہدی علیہم الصلوۃ والسلام ہے. اور ائمہ نے خود فرمایا ہے کیا کہ وَنَحْنُ وَاللَّهِ أَهْلُ الذِّكْرِ، خدا کی قسم ہم اہل ذکر ہیں، مسئولون، اور ہمیں سے سوال کیا جانا چاہیے. کتنی عجیب بات ہے. ابھی ہمارا زمانہ جو غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے، جس زمانے میں ہمارے امام جو اہل ذکر ہیں وہ پردہ غیب میں ہیں، جس زمانے میں مولا علی مدینے میں موجود ہیں، اس سے بڑی مظلومیت نہیں ہو سکتی ہے. آپ تصور کریں کہ ایک چھوٹا سا مجمع ہو، 2-4-10 لوگ بیٹھے ہوں، وہاں پہ ایک عالم جس نے مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے، 10 سال اس میں مدرسے میں گزارا ہے، وہ وہاں کوئی بیٹھا ہو اور کوئی تیسرا آدمی آ کے کسی ایک ایسے عالم سے اور دین کے علم کا سوال کرے کہ جو کچھ نہیں جانتا ہے، تو یہ اس عالم کے حق میں ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ یقیناً ظلم ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں. مولا علی خود فرماتے ہیں کہ علم میرے سینے میں تنگی کرتا ہے، کوئی علم لینے والا نہیں ہے. زمین و زمان کا علم علی علیہ السلام کے پاس ہے. خود مولا علی فرماتے ہیں کہ اس قرآن کے بارے میں مجھ کون جانتا ہے؟ میں جانتا ہوں کہ کون سی آیت کب کہاں کس جگہ پہ نازل ہوئی، کون سی آیت سفر میں نازل ہوئی، کون سی آیت حضر میں نازل ہوئی، کون سی آیت گرمی میں نازل ہوئی، کون سی آیت سردی میں نازل ہوئی، کس کی تعویل کیا ہے، کس کی تشریح کیا ہے، کس کی تفسیر کیا ہے، کون ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے، کون سی موقع میں کون سی متشابہ ہے. اتنا زیادہ علم رکھنے والے، اس سے بڑی مظلومیت اور نہیں ہو سکتی کہ مدینے میں علی باب مدینۃ العلم موجود ہوں اور لوگ آ کے سوال دوسروں سے کرتے تھے. یہ علی کی مظلومیت تھی. اہل ذکر ہوتے ہوئے کیا کرتے تھے؟ لوگ دوسروں سے سوال کرتے تھے. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ 25 سال علی کی برکتوں سے محروم رہے. اور اس کے بعد بھی ہمارے ائمہ ہدی علیہم الصلوۃ والسلام اپنے زمانے میں، ہمارے امام اپنے زمانے میں سب سے بڑے عالم ہوا کرتے تھے. لیکن آپ جا کے دیکھ لیجئے، چوتھے امام، 5ویں امام، 6ٹھے امام، 7ویں امام، 8ویں امام، 9ویں امام، ان کے زمانوں میں لوگ جا کے کسی اور سے سوال کرتے. اور جب بڑی مشکل پھنستی تھی تب لوگ فرزند رسول کی طرف آخر میں مجبوراً رجوع کرتے تھے. مولا علی نے کیا عجیب بات نہج البلاغہ میں فرما دی ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں نحن النمرقۃ الوسطی یرد بہ الغالی ویلحق بہ التالی، ہم وہ نقطہ ہیں، اس رنگ کا، اس دائرے کا وہ نقطہ ہیں کہ جس سے سب کو آگے ملنا ہی ملنا ہے. جو آگے بڑھ گیا ہے وہ پیچھے آ کے ملے گا، جو پیچھے رہ گیا ہے اس کو آگے ملنا ہے. اہل بیت کے در پہ آنا ہی آنا ہے. جب علی علیہ السلام تھے تب بھی بہت مرتبہ لوگ مجبوراً علی کے پاس آتے تھے اور آگے سوال کرتے تھے. اور ہمارے ائمہ ہدی، آپ روایتوں کو پڑھیے، واقعات کو دیکھیے کہ مجبوراً حکومتوں کو آگے ہمارے ائمہ سے سوال کرنا پڑا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اہل ذکر یہ ہیں، جو یہ جانتے ہیں وہ دوسرے نہیں جانتے ہیں. لہذا حضرت علی کی مظلومیت تھی کہ آپ باب مدینۃ العلم ہوتے ہوئے لوگ آپ سے سوال نہیں کرتے تھے. جہالت بری بات نہیں ہے، نہ جاننا بری بات نہیں ہے. بہت سے مسائل ہم نہیں جانتے ہیں، نہ جاننا بری بات نہیں ہے، سوال نہ کرنا بری بات ہے. اسی لیے کہتے ہیں جاہل کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے جاہل قاصر اور ایک ہے جاہل مقصر. جاہل قاصر اور جاہل مقصر میں فرق ہے. جاہل قاصر وہ ہے جو نہیں جانتا اور اس کو جاننے کے اسباب بھی نہیں ہیں، معلوم بھی نہیں کر سکتا بیچارہ. اگر وہ غلطی کرتا ہے تو اللہ اس کو بخش سکتا ہے. لیکن وہ آدمی جو جاہل مقصر ہے اس کی کہیں معافی نہیں ہے. وہ کون ہے؟ وہ جاہل مقصر وہ ہے جو نہیں جانتا، جان سکتا ہے پھر بھی جاننے کی کوشش
نہیں کرتا. اس کے لیے کیا ہے؟ چنانچہ روزے کے احکام میں ہے کہ آپ نے بغیر تحقیق کیا اگر پانی پی لیا اور سحر ہو گئی تھی تو آپ کو روزہ باطل اس دن کا. آپ معلوم کرتے، آپ فون کر سکتے تھے، آپ گھڑی دے سکتے تھے، آپ سحر و افطار کا نقشہ دے سکتے تھے، لیکن نہیں دیکھا آپ نے تو آپ گناہگار ہیں. لیکن جو نہیں جان سکتا، لہذا نہ جاننا عیب نہیں ہے. ہم وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو جو علم دیا وہ الا قلیلا، بہت مختصر علم ہے. یہ تمام ٹیکنالوجی کی جو ترقیاں ہیں وہ سب علم قلیل میں آتی ہیں. علم کثیر تمہارے یہاں زمانہ کے پاس ہے. آج دنیا چاہے اتنی ترقی کر لے، جتنی بھی ترقی کر لے، ہمارے امام کے پاس جو علم ہے اس کا مقابلہ وہ نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ کیا ہے؟ وہ علم کثیر ان کے پاس ہے. ٹھیک ہے، علم من الکتاب اور علم الکتاب میں فرق ہے. یہ ہمارے ائمہ علم الکتاب والے لوگ ہیں. لہذا ہمارے نہ جاننا یہ عیب نہیں ہے، نہ جان کے سوال نہ کرنا عیب ہے. چنانچہ اب کیا ہے؟ اب دین کے مسائل کا سوال کس سے پوچھیں؟ دین کے مسائل کا سوال آج ہماری ایک بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم ہر ایک سے سوال پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. یاد رکھیے، ہم بہت سے موقع کے اوپر عالم اور غیر عالم کا فرق محسوس نہیں کرتے ہیں. مولا علی فرماتے ہیں، معلوم کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ عالم وہ ہے جو اگر نہیں جانتا تو کہتے مجھے نہیں معلوم ہے. لا ادری نصف العلم ہے. جو عالم نہیں ہے نا، وہ نہیں جانتا ہے تو گھما کے پھرا کے ادھر ادھر کر کے وہ اس چکر میں ہوتا ہے کہ اگر میں کہوں کہ میں نہیں مانوں تو میری انسلٹ ہو جائے گی. نہیں جانتا ہوں کہنا انسلٹ نہیں ہے، غلط جواب دینا گناہ ہے. بہت سے لوگ ہیں جو آج کے زمانے میں عالم اور غیر عالم کے فرق کو محسوس نہیں کرتے ہیں اور دین کو غیر عالم سے لینے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ آج پریشان ہیں، جس کی وجہ سے آج گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. اے عزیز، اہل ذکر مطلب کیا ہے؟ اہل ذکر یعنی علم کے ماہر. آج ہمارے یہاں زمانہ کی غیبت کے زمانے میں علم کا ماہر کون ہے؟ علماء ہیں، مراجع ہیں. آپ ان سے علم حاصل کیجئے. اور کہا گیا ہے کہ آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ مجھ سے معلوم کریے. دین کے مسائل آپ کو نہیں پتہ ہے تو آپ کس سے معلوم کریں گے؟ دین کے جانکار سے معلوم کریں گے. لہذا آپ دیکھیے عالم کون ہے، دین کا عالم کون ہے، آپ اس سے سوال کیجئے. اگر اہل ذکر سے سوال کرنا ضروری ہے، اگر کہا گیا کہ فاسألوا اہل الذکر، اہل ذکر سے سوال کرو، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ کو سوال کرنے کہا گیا ہے تو اہل ذکر جو بات کہیں اس پر عمل بھی کریے. یہ نہیں کہ سوال کیا کچھ اور عمل کر رہے ہیں کچھ، یہ گناہ ہے. اگر آپ کے گھر میں الیکٹریشین آئے اور ایک بات کو کہے کہ آپ ایسا نہیں ایسا کرو، آپ اس کا الٹا کریں تو کیا ہوگا؟ شارٹ ہو جائے گا، آگ لگ جائے گا گھر کے اندر. یہی مسئلہ ہے. آج ہم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہل ذکر سے معلوم کرو، ہم اہل ذکر کا ہمارے پاس سامنے مسئلہ آتا ہے تو اس کے خلاف کرتے ہیں. شارٹ ہو رہا ہے، اختلاف ہو رہا ہے. ایک عجیب سی بے چینی کا عالم ہمارے ماحول میں پیدا ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اہل ذکر کو چھوڑ دیا ہے. لہذا اہل ذکر سے سوال کرنے کہا گیا ہے تو ان کی بات پر عمل کرنے کی بھی تاکید کی گئی. اگر اہل ذکر سے سوال کرنا ضروری ہے تو ان کی بات پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. سوال کہاں ہوتا ہے؟ سوال وہاں ہے جہاں آپ نہیں جان سکتے. بہت سے لوگ ہیں جو جاننے کی زحمت کہیں نہیں کرتے. اگر وہ اپنی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے، توضیح المثال اٹھا کے دیکھ لیں یا کسی مسئلے کو دیکھ لیں، انٹرنیٹ دیکھ لیں تو، لیکن بہت سے لوگ اس کی زحمت نہیں کرتے، فوراً سوال کرتے، فوراً شروع کرتے مولانا کو. نہیں، ان کنتم لا تعلمون کا مطلب اگر تم نہیں جان سکتے. دیکھو تو چیز ہے، تو کہا کہ وَإِن لَمْ تَعْلَمُوا، اگر تمہیں نہیں معلوم تو سوال کرو، تو اس کے مطلب جو کچھ نہیں معلوم سب کا سوال کرنا. لیکن اگر کہا جائے کہ ان کنتم لا تعلمون، تو اس کا مطلب یہ کہ اگر تم نہیں جان سکتے، یعنی تم کوشش کرو اور نہیں جان سکتے تو آپ کیا کرو؟ تو آپ سوال کرو. آج ہر علم کے اہل ذکر اس کے ماہرین ہیں. لہذا آپ ہر علم کے ماہرین سے اس کے بارے میں آپ سوال کریں. دین کے ماہرین ہمارے علماء ہیں اور ہمارے مراجع ہیں. دین کے بارے میں جواب کون دے گا؟ دین کے بارے میں جواب ہمارے مراجع دیں گے. اور بہت سے لوگوں کو یہ کنفیوژن ہے کہ مراجع کا فتویٰ اپنی جیب سے ہوتا ہے. یقیناً یاد رکھیے، کوئی مرجع بھی، کوئی عالم بھی، کوئی مفتی بھی اپنے جیب سے فتویٰ دینے کا کسی کو اختیار نہیں ہے. علماء و مراجع چونکہ احادیث اور قرآن کی آیتوں کے سلسلے میں ماہر ہوتے ہیں، لہذا ان سے وہ احکام کو اخذ کر کے لوگ کو بتاتے ہیں. لہذا جو بھی فتویٰ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ عالم کا فتویٰ اپنی دل کی بات نہیں ہوتی ہے، وہ قرآن و حدیث کا نچوڑ ہوتا ہے جو انہوں نے 40 سال 50 سال اس علم کے حاصل کرنے میں صرف کیا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں آپ کے سامنے
پیش کرتے ہیں. چنانچہ ہمارے درمیان بہت سی غلط فہمیاں لوگوں کو اس بات کی پھیلائی جاتی ہیں کہ تقلید نہیں کرنا چاہیے. تقلید کی غلط تشریح کی جاتی ہے. ہر انسان مقلد ہے. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تقلید سے, ایک بچہ بولنا سیکھتا ہے تقلید سے, تقلید ہے. ہندوستان میں رہنے والا بچہ اردو بولتا ہے, انگلینڈ میں پیدا ہونے والا بچہ انگلش بولتا ہے. کیوں؟ اسے اپنے ماں باپ کی تقلید کرتا ہے. ہر انسان تقلید کرتا ہے. تو پھر دین کے مسئلے میں کیا ہے؟ آپ ایک الیکٹریشین کی تقلید کرتے ہیں, پلمبر کی تقلید کرتے ہیں, جو کہتا ہے مانتے ہیں, ڈاکٹر کی بات مانتے ہیں, انجینئر کی بات مانتے ہیں. تو پھر دین کے مسئلے میں دین کے جانکار کی بات ماننے میں کیا مشکل ہے آپ کو؟ اور میں پھر آخری میں اس بات کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ تقلید کا نام سن کے بدعت اٹھتے ہیں. یاد رکھیے, پہلی بات تو یہ کہ دین کے معاملے میں تقلید بہت زیادہ نہیں ہے, بہت مختصر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اصول دین میں تقلید نہیں ہے. اللہ ایک اور اللہ عادل ہے, پیغمبر اسلام نبوت ہے, امامت ہے, قیامت ہے, اس میں تقلید نہیں ہے. اس کو انسان کو اپنی عقل سے سوچنا چاہیے کہ توحید کا مطلب کیا ہے, توحید کا مطلب کیا ہے اور توحید کے معنی کیا ہے. اپنی عقل سے. ممی نے کہا بیٹا کہو اللہ ایک, بچپن میں کہہ دیا, لیکن بڑے ہو کے اس اللہ ایک پر دلیل اپنی عقل سے لے کے آئیے. تقلید نہیں چلے گی. امام 12 ہیں, امامت ہے. کسے کہتے ہیں امامت؟ امامت کا مطلب کیا ہے, کس کو معلوم ہے؟ اگر ہم لوگ کہنے سے مان جائیں تو یہ تقلید ہوئی. امامت کے بارے میں اپنی عقل خود لگائیے کہ امام کو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. اصول دین میں تقلید نہیں ہے. اب آ جائیے فروع دین میں. کیا تمام فروع دین میں تقلید ہے؟ تمام فروع دین میں بھی تقلید نہیں ہے. مسلمات فروع دین میں تقلید نہیں. اصل نماز میں تقلید نہیں ہے. کوئی مرجع کے کہے کہ آج سے نماز اٹھا لی گئی, نماز نہیں آج سے, مانتے آپ؟ کوئی نہیں مانتا. اصل نماز میں تقلید نہیں ہے. پھر نماز کی رکعات میں تقلید نہیں ہے. فجر کی 100 رکعت ہے, اگر کوئی مرجع آ جائے آج کہے کہ آج کے زمانہ ایئر کنڈیشن کا, لوگ اپنے اے سی روم میں سوتے ہیں, صبح فریش اٹھتے ہیں, آج سے نماز 2 رکعت کے جائے 4 رکعت ہو گئی فجر کی, مانتے ہیں آپ؟ کوئی نہیں مانتا. ظہر کی کہتے آج کل زمانہ بڑا کیا کہتے ہیں مشغول ہو گیا, لوگ بہت بزی ہو گئے ہیں, چلو ہم آج سے نماز ظہر کو 4 کی 2 کرتے ہیں, وہ مانتا کوئی؟ کوئی نہیں مانتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں تقلید نہیں ہے. مسلمات دین ہے نا. اگر کوئی آگے کہہ دے, اچھا اوقات میں تقلید نہیں ہے. اگر کوئی مرجع نکلے ایسا کہے کہ آج چلو ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں کہ آپ 70 رکعت نماز اکٹھا پڑھ لیے, پھر دن نہ پڑھیے, اب مانتے آپ؟ نہیں مانتے. کیوں؟ اس لیے کہ کیا ہے, اس میں تقلید نہیں ہے. تو مسلمات دین میں بھی تقلید نہیں ہے. اصول دین میں تقلید نہیں ہے. دین کے مسلمات, اگر کوئی آج مرجع نکلے ایسا, جبکہ ایسے میں بالفرض کہہ رہا ہوں کہ کوئی یہ کہے کہ ماہ رمضان گرمیوں میں آ رہا ہے, ہم نے رمضان کو شفٹ کر دیا سردیوں میں, مانتے آپ؟ کوئی نہیں مانتا. اس لیے کہ رمضان روزہ کیا ہے, روزہ ماہ رمضان کا واجب ہے, اس میں تقلید نہیں ہے. ایسی مثالیں آپ نکالتے رہے. کتنے مسائل فروع دین کے ایسے جس میں تقلید نہیں, مسلمات ہیں وہ. اب تھوڑے سے جزئی مسئلے بچتے ہیں جو حالات کے بدلنے سے تبدیل ہو جایا کرتے ہیں. اس میں کیا کرنا؟ اس میں ظاہر سی بات ہے کہ جو مسلمات نہیں ہیں, جس میں تبدیلی ممکن ہے, ان مسائل کو ہمارے علماء اور اس دین کے علم کے ماہرین ہی جواب دے سکتے ہیں. لہذا اے عزیز, آپ تقلید کو یہ نہ سمجھیے کہ بس ہم نے کسی کے کیا کہتے ہیں کسی کے ہاتھ میں بیعت کر لیے, جو وہ کہے. نہیں, جو وہ کہی بات نہیں ہے. آپ ایسے کو مانتے ہیں جو عالم ہوتا ہے, جو مسائل دینیہ کے سلسلے میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوتا ہے. آپ نہیں جانتے ہیں, یہ طے کر لیں کہ ہم جانتے نہیں جانتے. اگر ہم نہیں جانتے ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس سے پوچھیں جو جانتا ہے. جب ہم کو یہ طے کر لیں ہم جانتے ہیں تو پھر کسی وہ جس مسئلے میں کو آپ جانتے ہیں اس کے مسئلے میں کسی کو پوچھنے کی ضرورت بھی تو نہیں ہے. آج کوئی مرجع کے پاس یہ فتویٰ پوچھنے کو کوئی فون نہیں کرتا کہ مولانا بتائیے کہ نماز فجر 2 رکعت ہے کہ 4 رکعت ہے. سب کو معلوم نماز فجر 2 رکعت ہے. تو جو جانتے ہیں اس کے بارے میں سوال کرنے کا حکم ہی نہیں ہے. آپ جو نہیں جانتے اور نہیں جان سکتے اس کے بارے میں سوال کرنے کو آ گیا ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اہل ذکر کی روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں, اہل ذکر کے قرآن کی تفسیر ہمارے پاس موجود ہے. اب کوئی کہے ہمارے پاس آیتیں اور روایتیں موجود, ہم کو کسی اور سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اے عزیز, مولا آپ کتاب پڑھی, کتاب کا نام ہے احتجاج تبرسی. احتجاج تبرسی میں مولا علی فرماتے ہیں کلامنا صعب و مستصعب. ہمارا کلام بہت مشکل ہے
اور مشکل میں ڈالنے والا ہے۔ یاد رکھیے، اہل بیت کے کلام کی تشریح کرنا بھی معمولی بات نہیں ہے۔ ترجمہ پڑھ کے ہم اہل بیت کی حدیثوں کا مفہوم نہیں سمجھ سکتے جب تک علماء، اس لیے کہ احادیث کے بھی وہ ایک الگ چیپٹر ہے، احادیث کے بھی کنڈیشنز ہیں۔ کون سی حدیث اہل بیت جو ادوار گزرے ہیں اس کو پڑھیے آپ، بنی امیہ کا 1000 مہینے کا زمانہ دیکھیے آپ، بنی عباس کے 250 255 260 ہجری تک کا زمانہ دیکھیے آپ، اس کے بعد کے حالات دیکھیے، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے ائمہ نے کن مشکلات کو برداشت کر کے ان روایت تک کو ہم تک پہنچایا ہے، جان پہ کھیل کے ایک روایت ہم تک پہنچائی ہے۔ ایسے میں آپ سمجھیں گے کہ ایک روایت کا ترجمہ کر کے ہم مسئلے کو نہیں، بہت سی روایتیں ہیں جن کو تشریح کے لیے اور روایت کے ماہرین کی طرف رجوع کرنا بہرحال ضروری ہے۔ لہذا اے عزیز، ہم یہ طے کر لیں کہ ہم دین کے مسئلے میں جاہل ہیں، ہمیں کچھ نہیں معلوم ہے، ٹھیک؟ لہذا ہم جب نہیں جانتے ہیں تو ہم جاننے والوں سے سوال کریں۔ آج غیبت کبریٰ کے زمانے میں ہمارے علماء ہمارے دین کے ذمہ دار ہیں، دین کو وہ اچھی طریقے سے پڑھے ہوئے ہیں، احادیث اور قرآن کی آیات پر ان کو عبور حاصل ہے، وہ مسائل دینیہ کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اور سمجھ کے ہم کو مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کی اس آیت کے روح سے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سورہ نحل کی آیت نمبر 43، اگر آپ نہیں جان سکتے تو آپ اہل ذکر سے سوال کریے۔ یعنی کیا؟ یعنی دین کے معاملے میں ہم اس زمانے میں اپنے علماء و مراجع سے سوال کریں، وہ ہم کو بتائیں گے، ہم کو اس پر عمل کرنا ہے۔ اب اس کی ذمہ داری اور ہے، اس نے ہم کو بتا دیا، ہم نے عمل کیا، صحیح کیا یا نہیں کیا، یہ ہمارے اور پھر اللہ کے درمیان ہے۔ ہم نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا، بقیہ ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے کہ انشاءاللہ ہمارا عمل جو ہے وہ ہم اگر جاننے والے سے پوچھ کے عمل کریں گے تو اللہ ہمارے عمل کو قبول فرمائے گا۔ آپ جائیے اپنے حساب سے گولی لے کے کھا لیجئے اور ریئیکشن کر جائے تو سب ملامت کریں گے، میاں تم نے گولی لے کے کیوں کھا لیا ایسا؟ ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے تھا، جاننے والے پوچھنا چاہیے تھا۔ لہذا ہم کو اگر ہم یوں ہی عمل کر لیں، چنانچہ مراجع فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بغیر تقلید کے عمل کرتا ہے تو اس کا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کیسا ہو گیا؟ ایسے ہو گیا جیسے آپ درد کی دوا جا کے میڈیکل اسٹور سے لے لیجیے اور وہ ری ایکشن کر جائے۔ لہذا اللہ دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو سب سے پہلے علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا بندہ ہمیں اہل ذکر سے سوال کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے معبود، اس زمانے میں ہم کو عالم و غیر عالم میں فرق کرنے کی تمیز کی توفیق عطا فرما، ہم سمجھ سکیں عالم کون ہے اور غیر عالم کون ہے۔ خداوند جلال واسطہ ہے ہمارے علوم میں اضافہ فرما۔ خداوندہ اس ماہ مبارک میں ہمارے قلیل عمل کو قبول فرما، ہمارے کثیر گناہوں کو معاف فرما۔ خداوندہ ہمیں کثرت سے عمل خیر انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ ماہ مبارک رمضان قریب الختم، خداوندہ تو نے ہم کو اب تک اگر معاف نہ کیا تو ہم سب کے گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کے گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما، علماء و مراجع کی حفاظت فرما۔ خداوندہ جو رحمت اللہ علیہ واسطہ ہے ہمارے اعمال سے ہمارے امام کے قلب کو راضی خوشنود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کا ظہور ہو ہم ان کے اعوان و انصار میں شمار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم تہ دل سے مولانا کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور میں تقی باقری آپ تمام کو اوسین ٹی وی چینل کی تمام ٹیم کی طرف سے گزارش کرتا ہوں، گھر پہ رہیں، محفوظ رہیں اور دیکھتے رہیں اوسین ٹی وی چینل کے خصوصی ماہ رمضان المبارک کے پروگرامز۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔